अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलवी साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आवे तमाम दोस्तों और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। और आपका एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर MKM के मरकज़ आरजी मरकज़ बहादुराबाद तशरीफ लाएं। आज आपको यहाँ पे ज़हमत देने का मकसद, गुज़िश्ता रोज़ 18 मार्च 2023 को MKM पाकिस्तान ने अपने यौम तासीस 39वें यौम तासीस पे कराची के सबसे बड़े ग्राउंड बाग जिना में एक अजीम शान जलसा मुनक्कद किया। उस दौर में जहां पर हर तरफ हिजान की सी कैफियत है, हर तरफ हर घंटे के बाद एक कोई नई खबर है और चंद मखसूस शक्लें हैं जो कि टीवी की स्क्रीन से उतरने का नाम नहीं ले रही। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हर वक्त जो है वो पिछले 15 सालों से वो स्क्रीन पर है। उनके लिए वो खुद कुछ बोले तो वो स्क्रीन पर है, उनके खिलाफ कोई बोले तो वो स्क्रीन पर है। ऐसे माहौल में फिर PSL का फाइनल उसी दिन, फिर बारिश की पेशन गोई, फिर उसके बाद टीवी कवरेज जो है वो खत्म हो जाना, फिर नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन। गर्ज ये कि सारे चैलेंजेस, उन सारे चैलेंजेस के सामने इस चैलेंज को कबूल करना और कराची के लोगों को आवाज लगाकर एक जगह पर बुलाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद, अपने कारकुनों, अपने जिम्मेदारों को शाबाश देने के बाद, उनका शुक्रिया अदा करने के बाद, मैं कराची की आवाम का MKM पाकिस्तान की बिहाफ पर, अपने जिम्मेदारान कारकुनान की बिहाफ पर मैं दिल की गहराइयों से, अता गहराइयों से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक दफा फिर हमें गुज़िश्ता रोज इस कराची का मैंडेट दिया है। हां, मैं कह रहा हूं मैंडेट दिया है। इस कराची पे हमारे हमारा साथ अब ठीक हो जाएगा, नहीं हम क्या करें फिर अगर हम लोग तो इसके ऊपर बाद में आते। ये एक पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक पूरा एक नट शेल में आपके सामने बात रखी। तो मैं ये बताना चाहता हूं क्या हुआ है उस जलसे में। इस जलसे में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, जो कन्वीनर हैं, बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान में MKM की नजर में दो कौमें हैं, एक है जालिम और दूसरा मजलूम है। कन्वीनर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि सब्र की इंतहा हो गई है, अब हम इस जुल्म पर मुजाहिमत करेंगे। वाज़ेह तौर पर बता दी। फारूक भाई ने वाज़ेह तौर पर बता दी कि सिंध के शहरी इलाकों में ये जो नस्ल कुशी हो रही है, ये जो गोठाबाद के नाम पर जेरीमेंडरिंग हो रही है, ये जो सेंसस को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये इसको फिल फॉर रुक हमने MKM के प्लेटफॉर्म से ये बता दिया। और मैं दोबारा इस वाली बात का इयादा करता हूं कि देखिए, जो जालिम हम पर हो, मैं मजलूमों से मुखातिब हूं, मैं कराची के मजलूमों से मुखातिब हूं कि जो, और इवन के पूरे पाकिस्तान के मजलूमों से मुखातिब हूं कि जो जालिम हम पर जुल्म कर रहा है, हम उसी से अपने दर्द की दवा मांग रहे हैं। क्यों देगा वो हमें दवा? हमें क्यों देगा वो दवा? वो तो जालिम है, हम उसी से फरियाद कर रहे हैं। हमें आउट ऑफ वे, आउट ऑफ बॉक्स, हमें सॉल्यूशन, हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। और ये खड़ा होना ये किसी पार्टी का, मखसूस पार्टी का सिर्फ काम नहीं, उसके कारकुनों का काम नहीं है। हर किसी को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा जुल्म के खिलाफ। हां, उसमें हम हरावल दस्ते का काम करेंगे, हां उसमें हम प्लेटफॉर्म देंगे, हां उस पे लीडरशिप से कारकुनान सब लोग हरावल दस्ते सबसे पहली लाइन में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता
کہ یہ پارٹی صرف اور صرف اپنے کارکنوں ذمہ داروں کو لے کر لوگوں کے لیے کسی عملی جدوجہد پر کوئی کال دے اور عوام جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں. نہیں ہو سکتا یہ والا کام. اگر آج کے نامصائب حالات سے ہمیں نبٹنا ہے تو ہمیں آج کے طریقہ کار کو اور آج کے اس حالات کو اس طریقے پہ جان ڈالنا پڑے گا جو صحیح معنوں میں حقوق لینے کے ٹولز ہیں اور طریقہ کار ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھائی اب ظالم سے فریاد کرنا بند کر دینا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے, حق والوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر اس حق والوں کے ہوتے ہوئے, مظلوم کے ہوتے ہوئے, اور اگر ظالم اور باطل جو ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو حق والوں کو رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ان سے غلطی ہو رہی ہے اور یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے. اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اور ہمارے حصے کا کام کرے گا. نہیں بھائی, ہمیں اپنے حصے کا کام خود کرنا ہے. تو میری بات کو سمجھتے ہوئے, سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں اب اپنے بچوں کے لیے عملی جدوجہد میں آنا پڑے گا. اور اس عملی جدوجہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ جا کر کسی بسوں کو آگ لگانے جا رہے ہیں, کسی عمارت کو آگ لگانے جا رہے ہیں, کوئی شہر بند کرنے جا رہے ہیں, ایسا کوئی کسی کو مارنے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے. اس جدوجہد کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر کسی کو اپنی آواز حکمرانوں تک, ظالم حکمرانوں تک اور دنیا بھر میں اپنی تکلیف کو پہنچانا ہے, اپنے آپ کو گنوانا ہے, تمام مظلوموں کو کاؤنٹ کروانا ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آج جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے, اور وہ یہ بتایا ہے کہ ہمیں ٹی ٹی چھوڑ کر ٹویٹر استعمال کرنا ہے. اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں ٹی ٹی چھوڑ کر ٹک ٹاک استعمال کرنا ہے. اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہے, اس کے سربراہ تلاشی دیتے ہیں, نہ ان کے اوپر بڑے بڑے کیسز, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, لیکن وہ صرف میڈیا بھی مروب ہے. تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ والا ٹول کام کر رہا ہے نا. تو یہ 3 کروڑ کی آبادی کراچی میں ہے زیادہ, یہ 50 لاکھ آدمی انسان جو ہے وہ حیدرآباد میں رہ رہا ہے, اور اسی طرح سے سندھ کے سارے علاقوں میں 6 کروڑ انسان ہیں. یہ ہم اپنے اوپر ہونے والے مظالم پہ, بھائی کراچی میں پانی نہیں آ رہا تو کیوں میری ماں بہن بیٹی گھر میں بیٹھ کر 1 منٹ کی ویڈیو بنا کر اپنے گھر کے حالات دکھا کر کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ ڈال سکتی؟ اس کو کرنا پڑے گا. اگر آج نہیں کر رہی ہے, کرنا پڑے گا کل کو, جب ہفتوں تک یہ ٹرینڈ چلے. آج کل ٹرینڈ دیکھ کر فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان میں. بھائی آج کل ٹرینڈ دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ کون ظالم ہے, کون مظلوم ہے. تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ تو اب ہمیں باقاعدہ پیسے جمع کر کے یہ اسمارٹ فون خریدنا پڑے گا. اب اسمارٹ فون خریدنا پڑے گا, اور اس کے اوپر ٹویٹر اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, اور اس کے اوپر ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, اور اس کے اوپر فیس بک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. اور جس طرح سے پچھلے 3 دنوں سے کراچی نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے کہ کراچی اسٹینڈز وتھ ایم کیو ایم پی, کراچی اسٹینڈز وتھ ایم کیو ایم پی, یہ کراچی والوں نے بتا دی پچھلے 3 دنوں سے الحمدللہ. تو اسی طرح سے ہم ہر بات کے اوپر 3 کروڑ کی آبادی ہے, ملینز کی جو ہے وہ ٹویٹ ہو, اور پھر ہم بتائیں حکمرانوں کو کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس سارے لوگوں کو جس وقت ہمیں روڈ پر لے کر آنا ہو, اسی ایک میسج سے پھر وہ روڈ پر آ جائے. یہ ہے آج کا طریقہ کار. اس میں کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ ذرا سی کوشش کر کے اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے, تو پھر ہمیں بغیر پانی کے رہنا چاہیے, کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمیں بغیر نوکری کے رہنا چاہیے, کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمیں کراچی کو کچرے والا شہر بنتے ہوئے دیکھنا چاہیے, افسوس. پھر رونا گانا بند کرو. پھر بغیر دواؤں کے مرنا چاہیے. پھر بغیر تعلیم کے بڑا ہونا چاہیے. پھر اگر یہ نہیں کر سکتے اور اس میں اگر ہچکچاہٹ ہے, اور اس میں کہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جدھر, تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جائے گا. تو ہم نے یہ مشن اٹھا لیا ہے, اور اس مشن میں ہم یہ ساری باتوں کو ہم اس کے اوپر حکمرانوں کو مجبور کریں گے. آج ہمارے ہاں اتنی زیادہ نسل کشی ہو,
اس شہری علاقے کے لوگوں کی نسل کشی کر رہی ہے یہ پروونشل گورنمنٹ، نسل کشی۔ ابھی 2 دن پہلے سینسس کے اوپر 2 دن پہلے سینسس 18 مارچ کو ہی شاید سینسس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ پہلی دفعہ سینسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سارے قوم پرستوں کو بلا کر گالیاں پڑوائی گئی ہیں، تیر جاری کرتے قاتلوں کو کہ جس نے جو قتل کر کے ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے ان سے آپ ان کو رہنما بنا کر ان سے آپ جو ہے وہ باتیں کروا رہے ہیں تو یہ یک طرفہ بات ہوگی، یہ ایک ہی طرف کی بات ہوگی۔ اتنے سارے انسانوں کو جو کہ مہاجر ہیں، جو کہ اردو بولنے والے ہیں، آپ آج کے اس پاکستان میں آج کے اس کرائسس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولرائزیشن کر کے یہ تعصب کر کے یہ سب آرام سے مر کے قبر میں چلے جائیں گے؟ نہیں ہوگا یہ والا کام، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہیں ہوگا یہ والا کام۔ ہمیں ہماری خاموشی کو، ہماری امن پسندی کو کوئی بھی کمزوری نہ سمجھے، کوئی بھی کمزوری نہ سمجھے۔ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں، اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ پینے کا پانی آ رہا ہے، اب ہمیں اس دنیا میں جینے کا کیا فائدہ رہ گیا؟ زمین آپ چھین رہے ہو طاقت سے، پانی آپ نہیں دے رہے، نوکری آپ نہیں دے رہے، انصاف آپ نہیں دے رہے، بجلی آپ نہیں دے رہے، بچے ہمارے سامنے بلک رہے، غریبوں کے مر رہے، تو ہمیں یہ اب اس زندگی سے اس جینے سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہم جس دن ہم نے اپنے آپ کو مارنے کا پلان کر لیا، اپنے آپ کو مارنے کا کہ بھئی اب ہم مر کر ہی جو ہے وہ مریں گے، بس اب ہم آپ کی گولیوں سے مریں گے، تو آپ کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ کروڑوں انسان ہیں، تو یہ ڈرامے بازی بند کر ہے ساری، دیکھ چکے ہم ساری باتیں، یہ ہم دیکھ کر بڑے ہوئے سارے، یہ ڈرامے بازیاں بند کریں، اے پی سی بلا کر آپ گالیاں، اور اگر آپ مجھے اس پاکستان میں مجھے گننے سے ڈرتے ہو تو پھر تو سارا گیم ہی ختم ہے، پھر ساری بات ختم ہے۔ پھر اگر آپ مجھے 75 سالوں کے بعد مجھے آپ کاؤنٹ کرنے سے گنتے ہو، بھائی پوری دنیا میں اربنائزیشن ہو رہی ہے، پوری دنیا کا 2005 کے بعد دنیا نے یہ مان لیا کہ 30% آبادی کا سب سے بڑا پانی والے کھانا کھلا رہے ہیں اور لوگ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس مائگریشن کو آپ یہاں پر کاؤنٹ نہیں کرو گے اور یہاں پر آپ اس آبادی کو 70% آبادی یہاں پر چند لاکھ کی آبادی اب 3.5 کروڑ ہو گئی ہے اور آپ کاؤنٹ نہیں کرو گے، اس کی سیٹیں نہیں دو گے، اور وہاں پر جو کہ آبادی خالی ہو گئی ہے ان کو اسی کا یہاں کا پیسہ وہاں دے رہے ہو، یہاں کی سیٹیں وہاں دے رہے ہو، تو کیسے چلے گا بھائی ملک کا نظام؟ تو آپ مجھے اسی وجہ سے کاؤنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہو۔ 75 سالوں میں اگر آپ مجھے گننے سے ڈرتے ہو تو پھر مجھے اس ریاست کو یہ فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ میری درجہ بندی کریں، میری پاکستانیت کی درجہ بندی کریں، میں کس گریڈ کا پاکستانی ہوں کہ مجھے اختیارات تو دور کی بات ہے، وسائل تو دور کی بات ہے، آپ مجھے اب ہمیں صوبائی حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن امید نہیں ہے، ہمیں صوبائی حکومت سے، سندھ کی صوبائی حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ یہ تعصب کی بنا پر فیصلے کر رہے ہیں، یہ نسلی بنیادوں پر فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 140A کی تشریح کر کے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ والے جا کر قانون سازی کریں اور یہ سارے اختیارات اور وسائل نیچے دے، نہیں کیا۔ آج سال بھر سے زیادہ کا ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست پاکستان کے آئین میں ہم اپنا حصہ مانگتے ہیں، ریاست پاکستان اپنے آئین میں ہمارے حقوق کو تحفظ دے، اور اس لیے ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تیار کر رکھی ہے۔ اب جو بھی ہم سے فریاد کرنے آئے، جب تک ملک میں ایم پی ایز جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک ملک میں ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر وزیر بننا ہے، اگر ایم پی اے بننا ہے تو پہلے کونسلر بناؤ الیکٹڈ، پہلے ملک میں کونسلر بناؤ، پھر جا کر وزیر بن سکتے ہو تم، پھر جا کر یہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم اب پاکستان کے آئین میں چاہتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کراچی کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، فاروق بھائی کو مائک دینے سے پہلے، میں سارے کراچی کے عوام کا، ساری کراچی کی عوام کا، جب میں ساری کراچی کے عوام کا نام لے رہا ہوں تو اس میں اس پنڈال میں کا پرسوں مہاجر بھی تھا، پختون بھی تھا، سندھی بھی تھا،
اور پاکستان آج جس نازک مراحل سے گزر رہا ہے، خدا کے واسطے ہمیں پش نہ کریں. اس عوام تنگ آ گئی ہے کہ ہم کسی اپنے ایسے انتہائی قدم پہ جائیں جہاں پر ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں. میں ساری زبانیں بولنے والوں کا جنہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے، اور سارے کارکنان جنہوں نے دن اور رات ذمہ داران، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران اور نیچے کے ذمہ داران، سی او سی کے ذمہ داران، ٹاؤنوں کے، سیکٹروں کے، یونین یو سیز کے ذمہ داران، پھر میری مائیں بہنیں شعبہ جات کے ذمہ داران، پھر یہ سوشل میڈیا کے ہمارے ورکر اور سارے میڈیا کے سی آئی سی کے ورکر اور سارے ورکر اور سارے شعبوں کے لوگ، اور خاص طور پر کراچی کی عوام، ہر زبان بولنے والے مائیں بہنیں بزرگ جوانوں نے جس طرح سے اس نامساعد میڈیا کے دوستوں، مصطفیٰ کمال بھائی نے تقریباً ساری بات یہاں کر دی ہے، اور بنیادی مقصد یقیناً آج کی اس پریس کانفرنس اور آپ سے گفتگو کا یہی تھا کہ آپ کی وساطت سے 39ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایم کیو ایم کے جلسہ عام کو تاریخی فقید المثال اور ایک کامیابی جلسہ بنانے پر خالد مغل صدیقی بھائی، رابطہ کمیٹی اور ہم سب کی طرف سے، ہم اہلیان کراچی کا بالخصوص اور جو لوگ بھی ملک بھر سے یا صوبے بھر سے ہمارے زونز اور کارکنان اس جلسے میں تشریف لائیں، ان کا ہم بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ یہ پہلی کامیابی ہے جو ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم قائم ہونے کے بعد نصیب ہوئی ہے، ہمیں ملی ہے، اور یہ پہلا پھل ہے ہماری یکجہتی اور اتحاد کا. عام کا موسم آ رہا ہے، میں لوگوں سے یہی کہوں گا، اللہ آمد پر ان کا بے انتہا شکریہ. پھر جو بات کی کہ اس جلسے کا یا 39ویں یوم تاسیس کا مقصد کیا، ایک نئے سفر کا آغاز ہوا اور ایک فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز ہوا، جس میں واضح طور پر ہم اب ایک لکیر کھینچنے جا رہے ہیں، ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم سے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل یعنی مہاجروں کا اور ان کے ساتھ رہنے والے تمام مظلوموں، سندھی، بلوچ، پنجابی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، تمام قومیتیں، تمام علاقوں کے پاکستانی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی جو خاص طور پر کراچی میں مقیم ہے، اب مردم شمار برداشت نہیں جائے گا. غیر آئینی کوٹا سسٹم کے ذریعے، جھرلو جعلی ڈومیسائل سسٹم کے ذریعے ہمارے بچوں کو، کراچی کے، حیدرآباد کے، سکر کے بچوں کو روزگار نہ ملے، اور جمعہ 8 دن یہاں آئے ہوئے لوگوں کو جن کا میٹرک بھی یہاں کا نہ ہو، انہیں اگر روزگار مل جائے، یہاں کا ڈومیسائل بھی ان کا بن جائے، تو یہ ہمارا معاشی قتل ہے، یہ ہمارے روزی روزگار کا قتل ہے. مردم شماری میں ہماری آدھی سے زیادہ آبادی، یہ 3.5-4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. اس کو صحیح شمار ہونا چاہیے، اس کے ایک ایک شہری، ایک ایک فرد کو گنا جانا چاہیے. اس مرتبہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی، ظلم اور ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ آج ایک واضح پیغام ہے، ایک لکیر ہم نے کھینچی ہے. مردم شماری سے لے کر سیاسی معاشی قتل، غیر آئینی سسٹم، روزگار کا، روزی روزگار کا قتل، اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ بندیوں میں جو وہاں پر ہمارا قتل ہوا، جو وہاں ہمارے حقوق غصب ہوئے، سیاسی جمہوری حقوق کا قتل. اب یہ قتل عام کا سلسلہ، یہ نسل کشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ جینوسائیڈ بند ہونا چاہیے، یہ ہماری سسٹمیٹک کلینچنگ بند ہونی چاہیے. یہ پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل اور ان کے ساتھ رہنے والے، ہر زبان، ہر اکائی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و ناانصافی بند ہونی چاہیے. اور خاص طور پر جو تازہ ترین ظلم ہے، جس کا ذکر اے پی سی کے ذریعے سے اگر
کوئی امکان ہے, کوئی امید ہے. کل جو ہمارے جلسے سے ہماری یکجہتی اور اتحاد سے لوگوں کو ملا اور مردم شماری جو ہمارے مطالبے پر ہو رہی ہے, اس میں انشاءاللہ اگر صحیح گنا گیا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. معلوم ہو جائے گا کہ بھائی اگر معاشرتی علوم کی کتاب, پاکستان اسٹڈیز کی سیاسی جمہوری عمل ہے, اس حقیقت سے نظریں کیسے چرائیں گے؟ بلی سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ سندھ کے وڈیرے جاگیردار کبوتر بن کے بزدلوں کی طرح اپنے بلوں میں چھپ کر کس طرح یہ پالیسیاں جو مہاجروں کا اور تمام مظلوم قومیتوں کا قتل عام ہے, جینوسائیڈ ہے, ان کی نسل کشی ہے, یہ سلسلہ کب تک جاری رکھیں گے؟ اور جبرن اور جعلی گنتی سے, حلقہ بندیوں سے اپنے آپ کو کراچی کی نمبر 1 یا پہلی پارٹی کیسے ظاہر کرتے رہیں گے؟ اور کب تک یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکے گا اور اسے روکنا ہوگا. ہم اپنے صبر سے, اپنی مظلومیت سے, اپنی استقامت اور اپنے استقلال سے انشاءاللہ تعالی ایک عوام کی بڑی یکجہتی, اتحاد, تحریک کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ان وڈیروں جاگیرداروں کو ان کے بلوں میں بھی یہ گھسیں گے, انہیں وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی. دہی سندھ کے عوام بھی انشاءاللہ اس فیصلہ کن جدوجہد اور تحریک میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آخری ظلم, تازہ ظلم, اس کا ذکر پھر آپ کا شکریہ, اور وہ یہ کہ میرے بھائیوں, میرے میڈیا کے دوستوں, یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں خوفناک ہے. فیڈریشن آف پاکستان, چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز, FPCCI کے رہنماؤں نے پہلی بار حکومت پاکستان, ریاست پاکستان, حکومتی اداروں اور ریاستی اداروں سے التجا کی ہے, SOS کال دی ہے, سیو آر سول, ہماری روحوں کو بچایا جائے, ہم زخمی ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری جو بلیک ہے ہم اس کو بیچ کر ان وڈیروں جاگیرداروں کے منہ پر مار کر ہماری زمینوں پر قبضہ, صنعت کاروں کی, سرمایہ کاروں, تاجروں, کاروباری افراد, اوورسیز پاکستانیز, سمندر پار پاکستانیوں, عام شہریوں کی زمینوں پر قبضہ ہے. اگر یہ قبضہ نہ چھڑایا گیا, یہ زمین صنعت کاروں, سرمایہ کاروں, تاجروں, کاروباری افراد, اوورسیز پاکستانیز, بلڈرز اور ڈیولپرز کو واپس نہ دی گئی ان کی جائز زمینیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی وائٹ منی اینڈ کیش کرا کے اپنی چیزیں بیچ کر, اونے پونے داموں بیچ کر اس ملک سے آفیشلی اپنی وائٹ منی باہر لے جانا چاہتے ہیں, اپنا سفید دھن لے جانا چاہتے ہیں. ہمیں حکومت اور ریاست فیسیلیٹیٹ کرے. اس سے بڑا تماچا حکومت اور ریاست کے منہ پر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر حکومت وقت, ریاست پاکستان اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں نام نہاد جو قومی سیاست کر رہی ہے, جو سرکس اور دنگل اور تماشا لگا کر زمان ٹاؤن میں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ معیشت کی فکر کریں, نجی شعبے کی فکر کریں. وہ دل برداشتہ بیزار ہو کے, تنگ ہو کے پاکستان سے چلا گیا. اتنی ماسو, ابھی اگر 5% ہے ان ایمپلائمنٹ, یہ 30% شروع کیا تو انہوں نے ووٹ آباد کے نام سے معصوم سندھیوں بلوچوں کو ایک اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکا, انہیں ایک اور فریب دیا. ارے گود آباد اسکیم کا قانون تو 87 سے بنا ہوا, 97 میں, اور یہ 2002 میں یہ سب کچھ ہو چکا. اب کہاں سے گوٹ آئے, آسمان سے اترے. یہ جو زمینوں پر قبضہ ہے صنعت کاروں, تاجروں, بلڈروں, ڈیولپر کی, اوورسیز پاکستانیوں کی, اب ان زمینوں کو سو کال نام نہاد گوڈ آباد اسکیم میں اپنے خانہ بدوشوں کو بٹھا کر, اپنے کارندوں ہرکاروں کو بٹھا کر انہیں ہتھیانے کا, انہیں ریگولرائز کرنے کا منصوبہ ہے حکومت پاکستان, ریاست پاکستان. اب ایکٹ نہیں کرے گی. ان ظالم حکمرانوں, صوبائی وڈیروں, جاگیرداروں جو کراچی کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں, اپنے قبضے کو گوٹ آباد کے ایک نئے جال کے ساتھ, پرانا شکاری
یہاں کی زمینوں کو پھر ہڑپ کرنا چاہتا ہے. کچی آبادی کے قانون میں ترمیم کر کے 40 گھروں پر مشتمل ہے ایک کچی آبادی ہوگی. اب کہیں بھی 40 انکروچر، لینڈ گریبر، منشیات فروش بیٹھ جائے اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اسے ریگولرائز کر دے. یہ میڈیا کو بھی یہ سمجھنا ہے، ان خوفناک سازشوں سے پردہ اٹھانا ہے. جس طرح آپ نے ہمارے جلسے کی کوریج کی، ان کے مدیروں کا، ان کی ٹیم کا، ان کے بیوروز کا، کہ انہوں نے حق اور سچ بات کو لوگوں تک پہنچایا. مجھے امید ہے آگے بھی وہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے جو گوٹ آباد اسکیم کے تحت ایک نیا جال پھینکا گیا، جو کچی آبادی کے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جو کراچی کی باقی ماندہ زمینیں جو سرمایہ کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کاروباری افراد، بلڈر، ڈیولپر اور اوورسیز پاکستانیوں اور عام شہریوں کی ہے، جنہیں خالی کرانا حکومت اور ریاست کا کام ہے. اگر یہ اب نہیں کیا اور یہ سفید دھن یہاں سے چلا گیا تو فورن ریمیٹنس کہاں سے آئے گا؟ پھر ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ پیداوار کیسے بڑھے گی؟ صنعت نہیں چلے گی. پھر ڈیفالٹ پر ڈیفالٹ ہوگا، پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ ویک اپ کال ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ آپ کو گہری نیند سے جگانے کے لیے اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیں. اب ایکٹ کریں، اب پاکستان کے آئین کا اطلاع کریں، اب اپنے شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں. اب پاکستان بنانے والوں کی اولادوں، مہاجروں کو بھی اس ملک کا شہری اور حصہ سمجھیں اور انہیں بھی ان کے حقوق دیں. اور کراچی کے ساتھ ظلم ناانصافی اور یہ قتل عام، سیاسی، معاشی جینوسائیڈ، نسل کشی بند کریں. اسے بند